दोबारा से शुरू करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। और बाद में वो शहर शहर और गांव गांव जाकर वाज करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी देता था। और वो 12 उसके साथ थे और कई औरतें भी जो बदरूहों और बीमारियों से शफा याब हुई थीं, यानी मरियम जो मजदली कहलाती है, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थीं, और हन्ना हेरोदिस के दीवाने कूजी की बीवी, और सोसन और बतेरी और भी जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं माफ़ की जाएं। तशरीफ़ रखें। थोड़ा स्टैंड का काम कर। आज की जो तलावत हमने सुनी, और पहली तलावत और इंजील दोनों में एक नाम लिया गया, सोसन। तो आज हम उनको याद करते हैं और इसके साथ रज़िया, इनको भी याद करते हैं। और यहाँ पर ख़ास तौर पर आज 2 जो ख़याल हैं उनको पेश किया जाएगा। एक ये कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं और क्या होता है, और दूसरा जो हमें नाम दिए गए हैं उनका क्या मतलब है, और जो तबद्दल का लफ्ज़ है उसका क्या मतलब है। तो मैंने इसको लिख लिया है ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए ज़्यादा, और इधर उधर की बातों में हम खो ना जाएं, तो इसलिए इसको मैंने इस तरह बनाया। तो रेख्ता डिक्शनरी जो है उसमें तबद्दल के मानी है बदल जाने की कैफियत, और अलमानी की जो वेबसाइट है उस पर लिखा है कि बदल जाने की वजाहत कि एक कीमियाई अमल से एक मादे से दूसरे मादे में तब्दील हो जाना, या फिर बदलना, सूरत बदलना, कलाम में तहरीफ करना, पुराने कपड़े की जगह नया कपड़ा लेना, इसे तबद्दल कहते हैं। हमारा जिस्म और हमारी रूह का एक लिबास है, और वक्त के साथ साथ हमारा लिबास जो है, हमारा जिस्म जो है वो पुराना हो जाता है, और एक दिन रूह जो है वो नया लिबास पहन लेती है। और हमारे अक़ीदे के मुताबिक हमने मसीह में इस्तबाक़ पाकर नए लिबास को पहन लिया है, और हमारी शनाख्त जो है इसी लिबास से की जाती है। इस खास मौका पर हमें एक नाम भी दिया जाता है, और वही नाम हमारी शनाख्त बनता है। मसीह में हम नई शनाख्त जानते हैं, पाते हैं, और उसी को कायम रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको दावत देता हूँ कि अपने नाम का जो मतलब है उसको जानें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी के सफ़र को जारी रखें और उस पर कायम रहें। आइए आज की 2 शख्सियात के नामों से उनकी शनाख्त को जानते हैं, और उनके इस तबद्दल को आगे कैसे चलाना है उसके बारे में बात करते हैं। रज़िया पहला नाम जो है वो रेख्ता डिक्शनरी में इसके मानी है काबिल तारीफ़ काम, राज़ी होने वाली, और दूसरी एक और डिक्शनरी में इसको पेश किया गया है पसंदीदा, मुखलिस दोस्त। फिर ये एक लफ्ज़ है रज़ी नाम है, उसकी मुअन्नस रज़िया को कहा गया है। इसका एक और भी मतलब है खुशी देने वाली, साबिर, शाकिर। तारीख़ में रज़िया सल्तनत अहद की पहली खातून हुक्मरान थी, और ये सुल्तान अल्तमास की बेटी थी। उनका दूसरा नाम कौन सा था? एलिज़ाबेथ। ये अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, नाम है, जो 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। अल जिसका मतलब है खुदा, और शबा जिसका मतलब है 7। सबत भी यहाँ से आया है, 7 दिन वाला। और 7 का हिंसा जो है वो कलाम मुक़द्दस में कामलियत का हिंसा और उसकी अलामत है। तो यहाँ पर खुदा और कामलियत, खुदा कामलियत है। तो उनका नाम जो था एलिज़ाबेथ, इससे
یا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے اندر خدا کی کاملیت جو تھا وہ ان کو نئی شناخت جب بپتسمے میں دی گئی تھی تو یہ تھی۔ آئیے اب ہم دوسری جو شخصیت ہے ان کے نام کے بارے میں سنتے ہیں۔ سوسن، یہ عبرانی زبان میں اس کو کہتے ہیں شوشان، جس کا مطلب ہے للی جو پھول ہوتا ہے۔ ماڈرن زبان میں، جو ماڈرن عبرانی زبان ہے، اس میں اسے گلاب بھی کہتے ہیں۔ اور جو مصری زبان وہاں سے آئی ہے، اس کا جو جڑ کا لفظ ہے اس میں اس کو کمل بھی کہتے ہیں، کمل کا پھول۔ تو یہ تینوں جو باتیں ہیں وہ پھول کا جو تصور ہے وہ سوسن کے نام میں آتا ہے۔ آج کی تلاوت میں ہم نے اس کو پہلی تلاوت میں بھی سنا، ایک سوسن جس کے والدین جو تھے انہوں نے اس کو موسیئی شریعت کے مطابق ان کو تعلیم دی تھی، اور ہماری جو ماں ہیں ان کو بھی ان کے والد کو کیا کہا جاتا تھا؟ پیغمبر کہا جاتا تھا۔ تو ان کو بھی یہ تعلیم ملی، اور والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ، خاص طور پر سوسن کے ساتھ، انہوں نے باقاعدہ ان کو مذہبی تعلیم دی۔ مارگریٹ، اس کا مطلب ہے قدیم یونانی زبان سے اس کا مطلب ہے موتی، اور اس کا مطلب ہے پاکیزگی اور روح کی شرافت یا عظیم روح۔ تو یہ دو جو باتیں ہیں وہ پیش کی گئی۔ سوسن کلام مقدس کے پرانے عہد میں ہم سن چکے ہیں اور اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، جبکہ نئے عہد نامے میں آج کی تلاوت میں جو ہم نے سنا، سوسن جو تھی ان 3 خواتین میں سے تھی جو خداوند یسوع مسیح کی شاگرد تھی، اور 3 خواتین میں سے تھی جو قبر پر خداوند یسوع مسیح کے جسم پر وہ لگانے کے لیے کیا اس کو کہتے ہیں، مور، ہاں، سونا، مور اور لبان، ہاں، وہ تو لے کے گئے تھے نا مجوسی، یہ مور لے کر گئی تھی۔ اور مور جو ہے وہ ایک درخت ہے، وہاں سے تیل نکالا جاتا ہے، اور اس تیل کو استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر کفن دفن میں ان کو لگایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور خاصیت ہے کہ یہ خدا سے تعلق جوڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس کی ایک اور جو وضاحت کی گئی ہے کہ یہ اوپر سے جو ہمارے پاس روشنی آتی ہے وہ اس کی وجہ سے آتی ہے، مور کی وجہ سے۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تاکہ آپ اپنے نام کو جانیں اور اپنے نام کے بعد دیکھیں کہ ہمیں خدا نے کون سی شناخت دی ہے اپنے نام کے مطابق۔ یہ جو 2 شخصیات خداوند نے ہمیں تحفے میں دی، ان کو ہم نے دیکھا کہ ان کے نام میں، رضیہ اور الزبتھ کے نام میں کتنی خاصیتیں تھیں، کتنی باتیں بتائی گئیں۔ پھر سوسن اور مارگریٹ، ان میں بھی وہی خاصیتیں بتائی گئی، کاملیت اور خوبیاں بیان کی گئی۔ تو یہ ابھی جو بجائے اس کے کہ ہم اپنے کسی کو دے موقع، خیالات کا اظہار کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، ابھی ہم ایک اور کام کریں گے جو اور بھی زیادہ خوبصورت میرے خیال میں، وہ یہ ہے کہ آپ ان شخصیات کو جانتے ہوئے ان کی ایک خوبی کے بارے میں بتائیں، اور کہ آپ کے لیے اس شخص میں کون سی خوبی تھی، اور پھر اس کا میں تبدل کے ساتھ جو ذکر کروں گا، جی اٹھنے کے ساتھ ذکر کروں گا، وہ ہم نے کلام میں بھی سنا تھا۔ وہ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ کیسے ہم جو آگے ہماری زندگی چلتی رہتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری زندگی میں مسلسل جو ہے وہ تبدل کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ جیسے یہ میرے ہاتھ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ جب میں چھوٹا تھا 30 سال پہلے، نہیں مجھ سے پاس زیادہ 50-60 سال پہلے، یہ بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹے بچے، لیکن ہر روز یہ ہاتھ بدلتے رہے، وہی ہاتھ ہیں لیکن بدلتے رہے۔ اور اسی طرح ہماری زندگی جو ہے اس کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، زندگی وہی رہتی ہے لیکن تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تو ہمارے یہ جو 2 ہمارے عزیز تھے جو ہم سے بچھڑ گئے، تو ان کی زندگیوں میں یہ تبدیلی ایک ایسی تبدیلی آئی ہے
جو واپس دوبارہ نہیں آ سکتی. جیسے میرے ہاتھ جو ہیں یہ 60 سال سے اسی طریقے سے دیکھے جاتے ہیں, لیکن جب یہ ایک بڑی تبدیلی ایک اور آتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی بدل جاتی ہے. تو اس زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے یہ کام کیا جائے تو ہماری زندگی میں جی اٹھنا آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ خدا نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خوبی قابلیت دی ہے, اس قابلیت کو آگے چلانا ہے, اس قابلیت کو قائم رکھنا ہے. خدا یسوع مسیح تب زندہ ہیں جب اس کے شاگرد اس کو زندہ رکھتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں. تو مطلب اس کا یہ نہیں کہ 2 اکٹھے ہو کے روٹی کھان دیں تو اس کا مطلب وہاں خدا یسوع مسیح موجود ہے. ان میں جو شراکت ہے, ان میں جو لڑائی جھگڑا نہیں ہے, وہ خدا ان کے جھوٹنے کی علامت ہے. اور اسی طرح اگر وہ اور اس سے زیادہ اچھے کام کریں گے اور لوگوں کی مدد کریں جیسے خدا یسوع مسیح کا, تو جہاں جہاں خدا یسوع مسیح کے شاگرد اس طرح کے کام کریں گے وہاں خدا یسوع مسیح زندہ ہے. تو اس لیے آج دو جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھیں کون سی ایک خوبی آپ کو ان کی پسند آئی, اور اس خوبی کو آپ نے زندہ رکھنا ہے. اس طرح وہ ہمارے اندر زندہ رہیں گے. یہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم مجھے زندہ رکھنا چاہتے ہو تو یہ کرو, میری یاد میں یہی کیا کرو. مطلب یہ نہیں کہ صرف روٹی کا توڑنا اور اس کا ٹکڑا حاصل کرنا. انہوں نے کہا یہ روٹی میرا بدن ہے. جب ہم اپنے بدن کو دوسروں کے لیے توڑتے ہیں تو یہ جی اٹھنا ہوتا ہے. یہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں. تو اب ہم یہ مائک آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی, اور اس پر بات کر سکتے ہیں کہ مجھے اس شخص میں یہ خوبی پسند ہے, اور میری کوشش ہوگی ذاتی طور پہ کہ کیسے اس خوبی کو اپنی زندگی میں آگے لے کر چلوں, اور یہ جو شخص ہیں وہ میری زندگی میں زندہ رہیں.